वक्त बदल रहा है, क्योंकि शंघाई, सिंगापुर और दुबई के बाद अब गवादर बनने जा रहा है दुनिया भर की तिजारत का मरकज। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान के फ्यूचर गवादर में इन्वेस्ट करने का सुनहरी मौका। रफी ग्रुप पेश करते हैं ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट गवादर, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स। सिर्फ 10% डाउन पेमेंट के साथ अभी बुक कीजिए। पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी गवादर पोर्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट का मौका मिस मत कीजिए। बुकिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल शौकत हयात 403-680-1735। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेपल टीवी स्पेशल के साथ आपका होस्ट जुनैद बहादुर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अल्लाह के नबी की तरबियत पे कि आप सहाबा की तरबियत में वो कौन कौन से अवामिल थे जिनको सामने रख के आप उनकी तरबियत करते थे, जिसकी वजह से वो लोग दुनिया में उरूज हासिल किए हुए थे। ख़वातीन व हज़रात, आपके दौर में अगर देखा जाए तो दायरा अरकम में बैठे हुए जिन लोगों की आपने तरबियत की, वो तरबियत दुनिया की एक बड़ी रियासत की शक्ल में हमारे सामने नमूदार भी हुई। ख़वातीन व हज़रात, ये तरबियत का मेकनिज़म नज़र नहीं आता उनके अंदर कि आप चंदे से लेके चाँद देखने तक दस्तो गिरेबां हो जाएं, बल्कि तरबियत यूँ नज़र आती है कि एक प्याले से पूरा लश्कर पानी पी जाता है। आज दुनिया में मुसलमान हेटिज़म का सामना भी करता है। आज दुनिया में मुसलमान एक दूसरे के साथ भी दस्तो गिरेबां है। हेटिज़म की मिसाल अगर देखते हैं तो यूँ लगता है कि कभी किसी मसल्ले के शीशे टूट जाते हैं या कहीं एयरपोर्ट पे आपकी ज़्यादा चेकिंग हो जाती है। क्या ये हेटिज़म है या वो हेटिज़म था कि जब बिलाल हबशी को रेत पर लिटा दिया जाता है और उनके सीने पर 2 बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं और उनके मुंह से निकलता है अहद अहद निकलता है, शिकवा नहीं करते। शिकवा किया जाना चाहिए, रियासती निज़ाम भी होना चाहिए या सियासी बसारत और बसीरत से भी काम लिया जाना चाहिए, मगर क्या हम अपनी तमाम तहरीकों का हुसूल इस बात पर मरकूज़ कर दें कि हमें दुनिया में राहत नसीब हों, या हमारी तमाम तहरीकें इसलिए होनी चाहिए कि मालिक की वहदानियत दुनिया तक पहुँचाई जा सके। हमारे सोचने का ज़ाविया गलत है या दुरुस्त? हम अपने बच्चों को जब तालीम और तरबियत देते हैं इस्लाम के हवाले से, तो हम अल्लाह के नबी की कौन कौन सी खूबियाँ उन तक पहुँचाते हैं? क्या हम आने वाली नस्लों को अल्लाह के नबी के दीन का असल चेहरा देने में कामयाब हो सकेंगे? इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज 2 स्पीकर। शाहीन नवाज़ साहब मेरे पहले स्पीकर हैं। आप साउथ वेस्ट कैलगरी में रहते हैं, मगर इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं, इस्लाम की तालीम और तरबियत पर भी काम करते हैं। मुख्तलिफ जो साउथ वेस्ट कैलगरी में मसले हैं उनके साथ दीनी फरीज़ा भी सर अंजाम देते रहे हैं। मेरी दूसरी जो स्पीकर हैं आज डॉक्टर नाज़िया। डॉक्टर नाज़िया दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं, बच्चों को तालीम देती हैं इस्लाम की, और ख़वातीन के अंदर इस्लाम के तालीमात पे ख़ास तौर पे आपको काम करती हैं मगरबी ममालिक के अंदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाज़िया और शाहीन नवाज़ साहब। सबसे पहला सवाल शाहीन नवाज़ साहब आपसे शुरू करते हैं। शाहीन नवाज़ साहब, जो इस्लामी मुआशरा था, इस्लामी जो सिविलाइजेशन, एक पूरी तहज़ीब इस्लाम ने कायम की है, अगर उस तहज़ीब का मवाजना कायम किया जाए मगरबी तहज़ीबों के साथ, तो वो कौन कौन से पहलू थे इस्लामी तहज़ीब की खूबसूरती में जो मगरबी तहज़ीब के ऊपर आज भी गलबा हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मेपल टीवी का कि आपने हमें मदऊ किया इस सेशन में। आपका सवाल है पहला कि इस्लाम की कौन से वो बुनियादी वैल्यूज़ हैं जो आज भी उसी तरह से हम इम्पोज़ कर सकते हैं और उसी तरह से वो प्रैक्टिकल है। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि इस्लाम के तमाम वैल्यूज़ जो आज से 14 साल पहले आए थे, वो आज 100% इस मुआशरे में या किसी भी मुआशरे में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। और ये चूँकि ये इस्लाम ऐसा दीन है, ऐसा दीन मज़हब है कि जो हमेशा रहने के लिए आया है और ता क़यामत तक रहेगा। अब अगर हम छोटी सी मिसाल से लेते हैं कि इक्वलिटी की, अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को बराबरी पर ही पैदा किया। दुनिया के हर ख़त्ते में इंसान बज़ाहिर जिस क़द व ख़ाल से ताल्लुक़ रखता हो, अफ़्रीका से लेकर के रूस तक,
ایشیا سے پورے چین اور امریکہ تک بایولوجیکل لحاظ سے لوگ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ ملیں گے، یہاں تک کہ عیسائی، یہودی اور ہندوؤں میں بھی آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، بالکل ملیں گے، جو نیکوکار ہوں گے اور اچھا کو اچھا کہیں گے اور برا کو برا سمجھیں گے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایکوالٹی جو اسلام کا ایک طرح امتیاز ہے، وہ اسلام سے زیادہ اس کو اور کوئی بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، اور یہ ہر جگہ رائج ہے اور رائج رہے گا۔ ڈاکٹر نازیہ، آپ سے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مغربی معاشرہ عورت کی ایک تصویر دکھاتا ہے جو کہ ایک اسلامی خاتون ہے، اسلامی تہذیب نے عورت کو کیا مقام دیا ہوا ہے، اور کیا جو مغرب اسلام کا نقشہ پیش کر رہا ہے خاتون کے اعتبار سے، عورت کے اعتبار سے، کیا وہ درست ہے؟ اسلام میں جو عورت کا کردار ہے اور عورت کا جو مقام ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں ہسٹری ضرور بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جی کیوں نہیں؟ کیونکہ جو مغربی معاشرہ ہے یہ اپنی ہسٹری اور اپنی پچھلی جو باتوں کو بالکل جو ہے اس کو اگنور کرتا ہے اور اس کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں لاتا۔ اگر ہم لوگ بیبیلونین سویلائزیشن کو دیکھیں تو اس میں عورت کی اہمیت یہ تھی کہ اگر اس کا کوئی مرد جو تھا وہ کوئی قتل کرتا تھا تو اس کے بجائے اس کی بیوی کو قتل کر دیا جاتا تھا اور مرد کو بچا لیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر گریک سویلائزیشن کو دیکھیں تو اس میں عورت جو تھی وہ ایول اور مس فارچون کا سمبل تھی، جیسے پنڈورا تھی ان میں، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں سارا شر اور ساری بدقسمتی پھیل رہی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ رومنز جو تھے وہ عورت کو صرف ایک سورس آف پلیئر سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بس ایک انجوائمنٹ کی چیز ہے۔ اور ہندوز میں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ستی کر دیتے تھے، جیسے ہی خاوند مرتا تھا تو اس کو مار دیتے تھے۔ اور پھر اسی طرح عربوں میں یہ تھا کہ وہ زندہ بچیوں کو گاڑ دیتے تھے، اور یہ کہ انسان بہت ہیومیلیشن فیل کرتا تھا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اسلام جب آیا تو اسلام نے عورت کو بہت مقام دیا، اور اسلام نے جو بہت زیادہ اس کو رائٹس دیے، اس کو اسپریچول رائٹس دیے، اس کو ایجوکیشنل رائٹس دیے، اس کو سوشل رائٹس دیے، اس کو لیگل اور پولیٹیکل رائٹس دیے، اور بہت مقام دیا۔ لیکن ویسٹرن معاشرہ جو ہے وہ اس سب چیزوں کو جو ہے چھپا جاتا ہے۔ یہ میڈیا جو پورٹری کرتا ہے کہ اسلامک وومن کو، وہ صرف ان ولیجز کو اور ان ملکوں کی کچھ خواتین کو دکھاتا ہے کہ جو کہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، کہ وہ جو ہے عورتوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیتے، ان کو ایجوکیشن حاصل نہیں کرنے دیتے، لیکن وہ ایکچولی اسلام نہیں ہے۔ کلچر اور اسلام میں جو فرق ہے یہ جو ہے میڈیا سامنے نہیں لاتا، تو وہ دین کی بات نہیں بتاتے، وہ بس کچھ کلچر کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ اگر کوئی جیسے شاید وہ جھوٹی ویڈیوز بنا کے وہ جو ہے دکھا دیتے ہیں کہ مرد جو ہے عورت کو مار رہا ہے۔ شاہین نواز صاحب، مغربی تہذیب یا جدید تہذیب کا اگر ہم موازنہ کریں اسلامی تہذیب کے ساتھ، تو آج کے دور میں مادیت ہے، آج کے دور میں ایک پوری اکنامکس کے اوپر زندگی چلتی ہے۔ ایون یہی نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی نے، گیمز نے ہمارے نئی آنے والی جنریشن کو اخلاقیات سے ہی نہیں پوری معاشرے سے بھی دور کر دیا ہے۔ اسلام کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے کہ ہم ان نئی نسل کو واپس مذہب کی طرف راغب کر سکتے ہیں؟ اسلام کو جیسے میں نے آپ کو پہلے سوال میں بتایا کہ اسلام ایک وہ دین مذہب ہے جس میں آپ کو ہر طرح کے سولوشنز موجود ہیں، اور جہاں اس کی اگر کوئی مثال نہیں ہے تو ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ اجتہاد کی۔ اب یہ اور بات ہے کہ انفارچونیٹلی آج کے دور میں ہم کتنا اس چیز کو رائج کر رہے ہیں اور اجتہاد سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم کمنگ بیک ٹو یور سوال، اس پہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں وہ کام اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر ہم نئی نسل کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے مجھے ٹھیک ہونا ہے، اس کے بعد میرے بچے مجھے دیکھ کر ٹھیک ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رول ماڈل مجھے بننا ہے۔ رول ماڈل مجھے بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ہمیں مذہبی معاشرے کی طرف دیکھنا چاہیے؟ چونکہ ہم سب کو یہ چیز معلوم ہے کہ مذہبی معاشرہ جو ہمیں سکھا رہا وہ ایک ٹیمپرری سولوشنز دے گا ہمارے، حالانکہ ہمارے دین نے ہر چیز کا ہمیں الحمدللہ ایک پرماننٹ سولوشنز دیا ہوا ہے، اور ہر چیز کی مثالیں موجود ہیں۔ تو بحیثیت باپ اگر میں یہ دیکھوں کہ میں اپنے بچے کو کس طرح سے راہ راست پہ لاؤں گا، تو سب سے پہلے مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ وہ کام میں خود چھوڑ دوں جو میں اپنے بچوں کو نہیں کروانا چاہتا یا ان کو نہیں دیکھنا چاہتا، اور وہ کام کروں جو میں ان سے کروانا چاہتا ہوں۔
اچھا ڈاکٹر نازیہ، ایک اور بات بھی ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں حدیث ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور حدیث کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ ایک خاتون ہیں، ایک عورت ہیں جنہوں نے اسلام کے تعلیمات کے ایک بہت بڑے حصے کو روایت کیا۔ شفا بنت عبداللہ ہیں، عمر بن خطاب کے زمانے میں گورنر ہی کہہ دیجئے یا اس جو مدینہ کی پرائز کنٹرول کمیٹی کی چیئرمین رہی ہیں۔ جی خواتین کو جو مقام اسلام نے دیا ہے، ہم مغربی میڈیا کے سامنے وہ پورٹریٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کیا یہ پورٹریٹ کا پرابلم ہے یا واقعی ہم اپنی عورتوں کو برابر نہیں سمجھتے؟ نہیں، یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پورٹری کرنے کا ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے صرف انہی چیزوں کو فوکس کرتا ہے کہ جو کہ اسلام میں، اور بلکہ وہ اسلام کا حصہ بھی نہیں ہے، وہ صرف کچھ کلچرز کو شو کر کے وہ ان کو کرتا ہے۔ اور جیسے میں رائٹس کی بات کر رہی تھی، تو عورتوں میں یہ ہے کہ ان کے پاس اسلام میں ایجوکیشنل رائٹس ہیں، اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں تقریباً 2500 سے زیادہ جو ہے احادیث ملتی ہیں، جو کہ ہمارے اسلام کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور یہ ہے کہ اس وقت وہ تعلیم دیتی تھی، وہ ایک خاتون ہو کے اتنے بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس آتے تھے، ان سے فقہی مسائل پوچھتے تھے، اور یہ ہے کہ وہ ان کو تعلیم دیتی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ بچے اور بچیوں کو ٹرین کیا اور ان کو بہت زیادہ جو ہے صحیح اسلام کے ساتھ پاکستان میں ایک روایت پائی جاتی ہے کہ عورت سربراہ مملکت نہیں ہو سکتی۔ کیا اسلام میں عورت کا مقام واقعی نہیں ہے کہ وہ سربراہ مملکت نہیں ہو سکتی؟ عورت جو ہے بڑے بڑی پوزیشنز پہ کام تو کر سکتی ہے، لیکن کیونکہ عورت اور مرد میں کچھ بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، تھوڑے ان کے بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے عورتوں کو منع کیا ہے، لیکن جنرلی عورت سب کچھ کر سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈبل ایکس ہے اور مرد جو ہے وہ ایکس وائی ہے، ان کی فزیکل اسٹرینتھ میں فرق ہے۔ تو اسی طرح کچھ چیزوں سے عورتوں کو منع کیا گیا، جیسے جہاد پہ وہ نہیں جا سکتی، اور وہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں ویسٹرن جو عورت ہے وہ اگر اس نے آرمی میں حصہ بھی لیا ہے تو وہ وہاں جا کے ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ وہ جب اس قدر بلڈ شیڈ اور اس قدر وہ جب وہ ہنگامے دیکھتی ہے تو وہ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی اس سے کوپ نہیں کر پاتی۔ تو کچھ چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، جس میں پوری طرح سے سربراہ بننا جو ہے ایک عورت کے لیے کافی بڑی لیڈرشپ کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے بہت حد تک بہت زیادہ لیڈرشپ کی اور بہت زیادہ جو ہے ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے دیکھا، جیسے طب کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طب سیکھا، دوسرے ٹرائب سے طب سیکھا، اور وہ اس میں ایک طرح سے لیڈر تھی، ایک طرح سے ڈاکٹر تھی اپنے وقت میں۔ اور اسی طرح بہت زیادہ جو ہے ایجوکیشن کے مقام میں، فقہ کے مقام میں ان کو بہت بڑا جو ہے مقام حاصل ہے۔ لیکن یہ کہ سربراہ بننا جو ہے وہ ایک اور طرح کی رسپانسبلٹی ہے۔ شاہین نواز صاحب، جو ہم کہتے ہیں آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد، ہم نے اسلامی صور کے اندر فکر کی آزادی کو روکا ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں مختلف فرقے ہیں جو آزادی، جو انسان جیسے مختلف طرز فکر کے ساتھ سوچتا ہے چیزیں، ان پہ وہ قدغن لگا لیتے ہیں۔ کیا اسلام میں فکری آزادی نہیں ہے؟ اسلام میں ہر طرح کی آزادی ہے، اور فکری آزادی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ تدبر سے بڑھ کر اور کیا آزادی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ ہر چیز میں آپ پڑھیں، اس کو بارے میں سوچیں، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ بتائیں۔ تو جہاں تک فکری آزادی کی بات ہے، فکری آزادی تو 100% اس چیز میں موجود ہے، لیکن ہم نے اس فکری آزادی کو ایک ایسا ٹرم دے دیا ہے آج کے دور میں کہ جو کوئی غلط بات کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ آزادانہ بات کر رہا ہے۔ اب اگر ہم اسلام کی مثال لیں تو ہر وہ آدمی جو تھوڑا سا پڑھا لکھا زیادہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مزید ترقی یافتہ سمجھانے کے لیے یا شو کرنے کے لیے وہ اللہ کے رسول کی وحدانیت سے چلا جاتا ہے، ملحدانہ باتیں شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے وہ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی شکل میں سامنے آتی ہیں وہ چیزیں۔ تو اسلام نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں روکا، اور اسلام اس چیز کو انکریج کرتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قیدیوں کو، جو کہ غیر مسلم قیدی تھے، ان کو درجہ دے دیا گیا کائنات کے بہترین لوگوں کے استاد ہونے کا۔ آج کے دور میں کیا غیر مسلموں کے ساتھ تعلق استوار کر کے ان سے علم حاصل کرنا کوئی غلط بات ہے؟ یقیناً غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہوگی، کیونکہ علم وہ ذریعہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جہاں علم ہو، علم مومن کی میراث ہے، جہاں علم دیکھو وہاں سے لے لو۔ تو اگر وہ علم آج کسی مسلمان یا غیر مسلم کے پاس ہے تو اسے حاصل کرنا اور اس کو ایکسپلور کرنا اور اس کو پھیلانا یہ اچھی بات ہوگی۔
اس میں تھوڑا سا ایڈ کر جی سکتی ہوں کہ ضرور اس کریں۔ میں یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، اور جیسے ایک مشہور روایت ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو اس میں یہی کہ ظاہر ہے اس وقت چائنا میں یہ کہ مسلمان نہیں تھے، وہاں تبلیغ نہیں ہو رہی تھی۔ حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اس میں عورت کا ایک بہت بڑا کردار یہ بھی ہے ویسٹرن سویلائزیشن میں کہ وہ ایز اے ایکول پارٹنر کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ اکنامکس کے لیول پہ بھی دیکھ لیجئے، خاندانی نظام چلانے کے لیے، خاندانی نظام تو مغربی تہذیب میں اب نہیں ہے، مگر اکنامکس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ایکول ہے۔ کیا مسلمان معاشرے میں خاتون گھر کی ذمہ داریاں چلانے کے لیے کام کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا حاکم اور قوام بنایا ہے، تو اس قوام کا مطلب یہ کہ وہ گھر کا ایک مینیجر ہے، اور اس کا جو ہے کام ہے کہ وہ سب کچھ پرووائڈ کرے اپنی وائف کو اور یہ ہے کہ اپنے بچوں کو۔ عورت جو ہے وہ اگر یہ ہے کہ ضرورت ہو تو وہ ضرور کر سکتی ہے، اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں کہ عورتیں جو ہیں ہر فیلڈ میں جا رہی ہیں، جیسے میڈیکل میں جا رہی ہیں، انجینئرنگ میں جا رہی ہیں، سب میں جا رہی ہیں، اور یہ کہ وہ جاب بھی کر سکتی ہے اور وہ پیسے بھی کما سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے، جو پیسے وہ کماتی ہے وہ اپنے لیے رکھ سکتی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو گھر میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، لیکن اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی خوشی سے کرے تو دیٹ از ایکسیپٹیبل، لیکن یہ کہ اللہ نے اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی نہیں ڈالی۔ ڈاکٹر نازیہ، ایک اور بات بھی دیکھنے کو ملتی ہے، دنیا کے بیشتر ممالک میں اس وقت خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے، جیسے کہ پاکستان میں 7% خواتین زیادہ ہیں۔ اگر آپ کی پوری پاپولیشن کا نصف سے زیادہ حصہ آپ کی معیشت کی ترقی میں کام نہیں کرے گا تو آپ کا ملک تو ترقی نہیں کرے گا۔ جی، میں بالکل اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، کیونکہ عورتوں کو جو ہے تعلیم میں بھی اور پھر کام میں بھی بہت آگے جانا چاہیے۔ بس میرا ایک تھوڑا سا جو ایک وہ ہے نظریہ یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ عورت کا مین کام یہ ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، اور جب یہ ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو، اپنے دودھ پیتے بچوں کو جب ڈے کیئرس میں چھوڑ کے وہ کام کے اور منی مشین بن کے صرف پیسہ کمانے کے لیے نکل جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈے کیئرس میں جو اس کی ٹیک کیئر کریں بچوں کی، صرف اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے ڈائپرس چینج کر رہے ہیں، لیکن اس کی اسپریچول جو تربیت ہے وہ دوسری خواتین نہیں کر سکتی، جو کہ ایک ماں کر سکتی ہے۔ اور وہ ماں جو جاب کر کے تھکی ہوئی گھر واپس آتی ہے، تو یہ کہ وہ بچے کو اچھے موڈ کے ساتھ نہیں پال سکتی اور اس کو اچھی تربیت نہیں کر سکتی، تو کچھ عرصے کے لیے خواتین جو ہیں ان کو چھوٹے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ ایک بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ تقریباً 5-6 سال میں بن چکی ہوتی ہے، اس کے بعد صرف ایک اس کی جو ہے تھوڑی پالشنگ ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ اس ٹائم میں عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے، لیکن اس ٹائم میں بھی وہ اپنی دینی تعلیم پہ توجہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس میں امپروو کریں، تاکہ بچے کی اچھی پرسنالٹی، اس کی فزیکل نیڈس بھی پوری کریں اور اس کے اندر اسپریچویلٹی بھی اس کے اندر اسی وقت ڈال دیں۔ وقت بدل رہا ہے کیونکہ شنگھائی، سنگاپور اور دبئی کے بعد اب گوادر بننے جا رہا ہے دنیا بھر کی تجارت کا مرکز۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے فیوچر گوادر میں انویسٹ کرنے کا سنہری موقع۔ رفیع گروپ پیش کرتے ہیں گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ گوادر، 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال اور 2 کنال کے ریزیڈنشل پلاٹس اور 4 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس صرف 10% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ ابھی بک کیجیے۔ پاکستان کی ٹاپ پرائرٹی گوادر پورٹ سٹی میں انویسٹمنٹ کا موقع مس مت کیجیے۔ بکنگ اور رجسٹریشن کے لیے کال شوکت حیات 4036801735۔ شاہین نواز صاحب، ہمارا ایجوکیشن جو سٹرکچر ہے اس میں آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنی ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، مختلف چیزیں ہیں، ظاہر ہے اسلامی تعلیم نہیں ہے، اور خاص طور پہ مغربی ممالک میں ہم جو لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے بچے تو ظاہر ہے اسلامی تعلیم صرف ہم سے ہی لے سکتے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر ایک باپ کی حیثیت سے کیا نظام برپا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دے سکیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ کم از کم وہ خاندان یا وہ لوگ جو پاکستان یا سو کالڈ اسلامی ممالک سے باہر ہیں یا یورپ امریکہ میں ہیں، انہیں بچوں کی تربیت اپنے گھر سے کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کم از کم اپنے گھر کے اندر ہفتے میں 1 دن یا 2 دن سیٹرڈے سنڈے کو اپنے گھر کے اندر اسلامی تعلیم کا سلسلہ شروع کریں، خود سے شروع کریں، تاکہ بچے بھی سمجھیں اس کو، بچے بھی دیکھیں، اور اس کے بعد پھر جا کے بچے اس چیز کو اڈاپٹ کریں۔ بچوں کے لیے وہ کوئی جب وہ باہر جائیں تو ان کے لیے کوئی سرپرائزنگ چیز نہ ہو، اور اس چیز کو وہ لے کے آگے چلیں گے، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ان کی تربیت ہو رہی ہوگی، اور تربیت کے ساتھ ہی وہ ان کو جو آپ سکھائیں گے اس کے
پر ان کا یقین جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ شاہین نواز صاحب، ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ جب نئی نسل، جو نوجوان نسل ہے خاص طور پہ، وہ دین سے بیزار آ چکے ہیں، اس لیے کیونکہ جب وہ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، یہ مکتبہ فکر ہیں جن کے اندر انسان آج الجھنا نہیں چاہتا کیونکہ اس نے دنیا میں اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ یہ الجھاؤ، ہمارے جو الجھاؤ ہیں، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے سے دور دھکیل رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم اس سے؟ میرا خیال ہے کہ بھائی اس سوال سے اتفاق نہیں کرتا۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مسائل ابھی بتائیں کہ اختلاف رائے ہے، یہ اختلافات ہمارے دلوں کے اندر ضرور ہیں، لیکن ہمارے جو نئی نسلیں ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ وہ ہم سے زیادہ باشعور ہیں، وہ ہم سے زیادہ ریسرچ کرتے ہیں اور انہیں ان چیزوں کا زیادہ علم ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ ہم آج تک ضرور ہم اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے، شیعہ ہے اور سنی ہے، لیکن انہیں اس چیز کے بارے میں وہ بڑا ڈیمارکیشن انہوں نے لائن ڈالی ہوئی ہے، ڈرا کی ہوئی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ ہم ان چیزوں میں اس لیے زیادہ ابھی تک الجھے ہوئے ہیں کہ ہم ایک ایسے جگہ سے آئے ہیں جہاں ہماری گرون اپ اس معاشرے کے اندر ہوئی، لیکن میں اپنے بچوں کی بات یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اس معاملے میں ان کا ذہن بالکل کلیئر ہے، وہ ان چیزوں کے اندر بالکل نہیں پڑتے اور ان کو جو صحیح ہے وہ اس طرف ہی جاتے ہیں۔ ادھر میں ایک بات ایڈ جی کیوں نہیں، کہ اس میں یہ کہ ہماری نئی نسل کا جو مسئلہ ہے وہ جیسے شاہین صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح ہے کہ ان کو ان اختلافات کا نہیں پتہ، لیکن وہ اسلام سے بیزار اس لیے ہیں کہ وہ اسلام کو بہت بور قسم کا مذہب سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے ان کو ہر چیز سے منع کر دیا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے، تو ہم یہ گویا بھی اسلام میں انٹرٹینمنٹ پیدا کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ نہیں انٹرٹینمنٹ نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان کو سبسٹیٹیوٹس دیں۔ اگر اب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں آپ کھا سکتے، یہ حرام ہے، تو ان کو پھر حلال بھی بتائیں کہ یہ آپ کھا سکتے ہیں، اگر یہ چیز منع ہے تو اس کے بدلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں، تو ان کو جو پازیٹیو اور پروڈکٹیو سبسٹیٹیوٹس ہیں وہ ان کو بتائے جائیں۔ ہم منع تو کر دیتے ہیں لیکن ان کو آلٹرنیٹس نہیں دیتے کہ ہمارے پاس کیا لیمیٹیشنس ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان کو وہ چیز بتانی چاہیے۔ اور ان کے پاس جو انرجی ہے، ظاہر ہے بچوں میں، پری ٹینس میں بہت انرجی ہوتی ہے، تو اس انرجی کو ہمیں پازیٹیو پروڈکٹیو کاموں میں لگانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ صرف اسی ڈپریشن میں رہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نازیہ، جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اس نے مغربی معاشرے کی مثال لے لیں تو عورت کو بہت آزادی دی، آزادی کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہے مغربی معاشرے میں بنسبت اسلامی سوسائٹی کے، مگر اب جو ہماری جنریشنز جو کہ مسلمان جنریشن ہے وہ مغربی معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہیں، تو یہاں کی ویلیوز کو اڈاپٹ کر کے چڑھ رہی ہیں، ان کے اندر بھی ڈیورس ریٹ سب سے زیادہ ہے اس وقت۔ کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان کو اسلامی فطرت سے روشناس کروا سکیں؟ جی، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور اس پہ یہی بات ہے کہ کیونکہ ظاہر انفلوئنس ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، جب آپ کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں تو اسی کا اثر لیتے ہیں، اور اب میڈیا کی وجہ سے یہاں پہ کیا ایون پاکستان میں اور ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں بھی ان چیزوں کا بہت زیادہ اثر آ گیا ہے۔ اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ صبر بہت کم رہ گیا ہے اور ادب اور لحاظ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کا سلوشن ایک تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اویئرنیس کرائیں، لوگوں میں صبر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو ان احادیث کے اور اپنے نبی کے ساتھ جوڑیں اور اسلام کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ ہمارے نبی تو وہ تھے جو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، تو ہم ایسے ہو گئے کہ ہم اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، تو ان کو ان احادیث کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جوڑ کے لوگوں کو معاف کرنا سکھائیں، اور ان کو اس چیز پہ ہم زور دیں کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر تم پرفیکشن کی تلاش میں رہو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے، تم سوچتے ہو کہ یہ اسپاؤس اچھا نہیں، دوسرے کو ڈھونڈ لیں، تو اس میں یہ کہ کتنی دیر آپ چینج کرتے رہو گے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی امپرفیکشن ہوگی۔ اور ان کو قرآن کی وہ آیت یاد کرائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے اسپاؤس میں ایک چیز پسند نہیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس دوسری چیز ہو جس میں خیر ہو۔ تو اگر کسی عورت کو اپنے ہسبینڈ میں اگر کچھ خرابیاں نظر آتی ہیں کہ وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے یا تھوڑا کنجوسی کر جاتا ہے، یا اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی بڑی اہم چیز ہے، جی یہی شکایات ہوتی ہیں، اور اسی طرح مردوں کو مگر اگر کنجوسی والی شکایت پہ اگر آپ بات کریں گے تو یہ دنیا کی ساری خواتین جی یہ جنرل گھر گھر کی کہانی ہے۔ تو یہ ہے، اسی طرح اگر یہ ہے کہ مرد کہتے ہیں کہ ہماری بیوی میں سلیقہ نہیں ہے، یا یہ کہ ہماری بیوی جو ہے کھانا اچھا نہیں پکاتی، مردوں کو یہ شکایات ہوتی ہے اپنی بیویوں سے، تو ان کو قرآن کی وہ آیت یاد کرائیں کہ جو ہے تمہیں ایک چیز کو تم برا سمجھتے ہو لیکن اس میں خیر بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس سے تمہیں اللہ ایسی اولاد دے جو تم سے پیار کرے گی، جو تمہارے لیے بابرکت ہوگی، تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ تو ٹھیک ہے کچھ چیزیں تمہیں پسند نہیں لیکن کچھ چیزیں بہت اچھی ہوں گی، تو ان چیزوں کی اویئرنیس کرائیں، ان چیزوں سے ایجوکیٹ کریں، اور معاشرے میں صبر اور یہ ہے کہ معاف کرنے کی ایک فضا پیدا کریں۔ شاہین نواز صاحب، یہ جو انسانیت کے درمیان میں ایکویلٹی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کا تو درس ہے
کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کیا آج مسلمان معاشرے میں یہ ویلیوز موجود ہیں؟ ویلیوز تو ضرور موجود ہیں، لیکن اس ویلیوز میں کافی کمی آ گئی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس ویلیوز کو کس طرح سے آگے کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں نے جو فلسفہ برابری دیا، اس میں اس نے نہ صرف اس بات کے برابری کا دیا کہ عورت اور مرد برابر ہیں، بلکہ تمام انسان برابر ہیں اور انسانیت کی برابری کا ذکر کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تحریکیں دنیا میں چل رہی ہیں جو برابری کی باتیں کرتی ہیں، مگر جب وہ خود اس کے زد میں آتی ہیں تو وہاں پر وہ اپنے لیے ایکسیپشنز ہو جاتے ہیں ان کے، یا پھر فلسفہ نظریہ ضروریات پیدا ہو جاتی ہیں۔ زیادہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے صرف 50-60 سال پہلے جائیں تو دیکھیں آپ اسی یو ایس اے میں ایک بس کے اوپر آگے گورے اور پیچھے کالے کھڑے ہوتے تھے، ایک فاؤنٹین سے گورے اور کالے اکٹھے ایک جیسے پانی نہیں پی سکتے تھے۔ تو یہ وہ مثال ہے جو آج کا جو سپر پاور ہے، یہ چیمپئن ہے، وہاں کی مثال ہے۔ ہم بہت پرانی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے ایکویلٹی کی، تو ہم اسلام کے اندر جو ایکویلٹی کا درس دیا گیا، اور جو آپ نے ابھی کہا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں یہ کہا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت نہیں ہے، اگر فوقیت ہے تو اس کو اس کی پاکیزگی اور اس کی تقویٰ کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ مگر شاہین نواز صاحب، ایک بات میں آپ سے یہاں انٹرجیکٹ کروں گا کہ جو غیر مسلمان معاشرے ہیں، خاص طور پہ مغربی معاشرے، جہاں پر کالے بس میں نیچے بیٹھتے تھے اور گورے ڈبل ڈیکر کے اوپر بیٹھتے تھے، مگر ان لوگوں نے اپنے ویلیوز میں ارتقا کیا۔ آج برابری نظر آتی ہے، ہمارے ہاں برابری اب تک نظر نہیں آتی، ہم ارتقا نہیں کر رہے ہیں ایز اے سوسائٹی۔ اسلام کے ہوتے ہوئے ارتقا نہیں کر رہے، یا اسلام ہمارے ارتقا میں کوئی قدغن لگائے ہوئے ہے؟ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، بہت پریکٹیکل سوال ہے۔ اسلام نے کبھی بھی کسی کام کو آگے بڑھنے میں اور اس کے ڈیولپمنٹ میں کبھی قدغن نہیں لگایا۔ یہ ہم خود ہیں جس نے اسلام کو صحیح طور سے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن وہ نام صرف اس حد تک ہی ہے کہ ہم اسلامی شکل اپنا لیں، یا اسلامی کپڑے پہن لیں، یا ریچولز کو ہم پورا کر لیں۔ تو اسلام صرف ریچولز کا یا کپڑے کا نام نہیں ہے، یا اس کے خد و خال کا نام نہیں ہے۔ اسلام نے ایک پورے کا پورا دین مذہب دیا ہے، اور جس کے اندر زندگی آپ نے کیسی گزارنی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی کیسی ہوگی، آپ کی معاملات کیسے ہونے چاہیے، آپ کی اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے۔ ہم نے اسلام کو صرف اور صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے کہ جس نے 5 وقت نماز پڑھ لیا، جس نے روزہ رکھ لیا، جس نے حج کر لیا، وہ مسلمان ہے۔ لیکن ہم نے سب سے بڑی چیز جو اخلاقیات ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، کہ ہمارے ساتھ میں ہمارا جو نیبر ہے وہ کس حال میں ہے، ہمارا بھائی جو ہے جو پاکستان میں یا کسی اور جگہ بیٹھا ہوا وہ کس حالت میں ہے، ہمارے ساتھ میں جو رشتہ دار ہیں کیا وہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو، اخلاقیات جو ہے وہ بول دیا، ہم نے معاملات کو چھوڑ دیا۔ جی ڈاکٹر نازیہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، اس میں نے کہا میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ وہی بات ہے کہ اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ جڑ جائیں اور اسلام کو سمجھیں، کیونکہ ہم نے اسلام کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف اس حد تک پکڑا ہوا ہے کہ جیسے جب شادی ہوتی ہے تو اس کے نیچے سے بیٹی کو گزار دیں تو بیٹی کی زندگی بہت اچھی ہوگی، یا کوئی مرتا ہے تو قرآن کھولتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں اور حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اسلام جو ایکویلٹی ہمیں بتاتا ہے، تو آپ حاجیوں کو دیکھ لیں، سب ایک لباس پہن کے جاتے ہیں، وہاں کوئی یہ نہیں کہ کوئی امیر ہے تو کوئی سرونٹ ہے تو ان کے لباس ڈفرینٹ ہوں گے۔ تو اسلام ہمیں وہ ایکویلٹی سکھاتا ہے، تو اس کی اویئرنیس اور اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی جو معاشرہ جو ہے اور جو میڈیا جو ہے اس نے ہمیں بہت زیادہ مٹیریلسٹک بنا دیا ہے، اس نے ہمیں کلاس ڈفرینس اور ہمارے طبقات جو ہیں بہت فرق کرتی ہے۔ اگر خواتین میں بھی یہ کہ اگر کوئی برانڈڈ سوٹ نہیں پہنے گا تو کوئی عام سا کاٹن کا سوٹ پہنے گا تو اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن اگر کسی نے کوئی برانڈڈ سوٹ پہنا ہوگا، برانڈڈ پرس پکڑا ہوگا، برانڈڈ جوتے پہنے ہوگے تو ہر کوئی اس کے پیچھے جائے گا۔ ڈاکٹر نازیہ، ایک سوال ہے میرا آپ سے۔ یوں لگتا ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو محدود کر دیا ہے کہ سکارف کیسا ہونا چاہیے، داڑھی کا سائز کیا ہونا چاہیے۔ ہم شریعت پہ بہت زور دیتے ہیں، مگر جو انسان کا روحانی پہلو ہے کہ ایک انسان کا مالک کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، ہم اس پہ زیادہ ایمفسائز نہیں کرتے۔
جو ہماری مستقبل میں جو ہماری جنریشنز آ رہی ہیں ان کا مسئلہ قانون کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ روحانیت کا ہے، تو کیا ہمیں اپنا زاویہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل، اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود دین کو سمجھنا ہوگا، دین کی روح میں ہمیں خود گھسنا ہوگا، اور پھر ہم آگے بچوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں ہی سمجھ نہیں تو ہم بچوں میں کیا ٹرانسفر کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں دونوں کو، پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا اور ٹیچرس کو بھی، جن اسکولس میں یا جن سنڈے اسکولس میں بچے جاتے ہیں تو ان سب کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے بچوں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، ان کو صرف میٹیریلسٹک نہیں بنانا اور ان کو ڈاکٹر انجینئرس نہیں بنانا، جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک روحانیت ڈالنی ہے، ایک اللہ سے تعلق بنانا ہے جو کہ ان کو اندر سے بھی سکون دے گا اور باہر سے بھی سکون دے گا۔ ورنہ آج ہم دیکھ لیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے پیسے والے جو آپ دیکھیں گے ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے، کیونکہ اسپریچولیٹی ختم ہو گئی ہے، اللہ سے تعلق ختم ہو گیا ہے، وہ صرف وہ خوشی جن چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں ان چیزوں میں خوشی ہے نہیں، اور وہ ایک دنیاوی جو خوشیاں ہیں وہ ٹیمپریری خوشیاں ہوتی ہیں، وہ ایک اپنا گول بنا لیتے ہیں، اچھا مجھے اس پوزیشن پہ میں چلا جاؤں تو میں سب کچھ میں نے اچیو کر لیا، لیکن اندر سے وہ خالی ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان گھروں میں بھی سکون نہیں ہے، چاہے بہت پیسہ ہے، ملینز کے گھر ہیں، 2 ملینز کے گھر ہیں، لیکن گھروں میں جو ہے نہ خوشی ہے نہ سکون ہے۔ شاہین نواز صاحب، جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ گیمز ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، وہ گیمز کھیلنا چاہ رہے ہیں، سوشل میڈیا ان کے پاس پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ ڈرامہ، فلم، یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام ان تمام چیزوں کے معاملے میں اپنا نظریہ ایک پرانا والا رکھتا ہے، اسلام وقت کے ساتھ اس کی رفتار کے ساتھ سفر نہیں کر رہا۔ نئی جنریشنز واپس مڑ کے پیچھے دیکھیں گی اسلام کو، یوں لگتا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم نئی جنریشن کو اسلام کے ان طور طریقوں کے مطابق جو اسلام نے ویلیوز دی ہیں، اور نئی جنریشن کا جو طریقہ کار ہوگا آنے والا، اس میں گیمز کو بھی اسلام کا حصہ بنانا پڑے گا، سوشل میڈیا کو بھی حصہ بنانا پڑے گا، ٹیکنالوجی کو بھی حصہ بنانا پڑے گا، کیسے بنائیں گے ہم؟ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں کو لے کر کے آنا، اور اسلام اس چیز کی 100% اجازت دیتا ہے ہمیں۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں آج سے 100-200 سال پہلے جب لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو اس وقت کے علماء نے یہ کہا کہ یہ حرام ہے۔ آج ہم وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب ٹی وی ایجاد ہوا تو ٹی وی پہ بھی بڑی ممانعت آئی، لیکن دیکھیں سائنسی ایجادات چاہے وہ آج کے دور کی ہو یا آج سے 100 سال پرانی ہو، اگر وہ انسان کی بقا کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے ہے تو وہ ہمیں بالکل اس کی چیز کی اجازت ہے، اور ہمیں اس کو ہر طرح سے اس کو اپنے لیے بھی اس کو استعمال کرنا ہے اور اپنے آئندہ نسلوں کے لیے بھی اس کو یہ کرنا ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم آج کے دور میں، آج کی اپنے جو ہمارے بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں گیمز کو اور الیکٹرانکس میڈیا کو، تو وائی ناٹ، مطلب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ اس چیز کو انٹرٹین کریں، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں۔ اگر اس حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں بچوں کو تو ڈیفینیٹلی وہ کر سکتے ہیں۔ حدود اور قیود کا تعین آج کے معاشرے میں شاہین نواز صاحب کون کرے گا؟ کیا ہمارے مولوی کریں گے جن سے ہمیں اختلاف ہے، یا ہمارا کوئی ریاستی نظام ہوگا جو کرے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز کے بعد قدغن لگ گئی ہے، یہاں سے آگے نہیں جانا؟ دیکھیں، اگر ہم بات کرتے ہیں اس معاشرے کی اور یہاں رہتے ہوئے کینیڈا اور امریکہ میں رہتے ہوئے، تو اس کا سب سے پہلا جو آپ کو یہ ہوگا وہ والدین ہیں۔ والدین اس چیز کو دیکھیں گے کہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک بچے کو جانا، کہاں تک نہیں جانا۔ جہاں تک آپ کی بات ہے مولوی کی کرے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولوی بھی، اصل میں ہم نے مولوی کو آج کل نام ایک غلط نام دے دیا ہے کہ مولوی کے نام سے جو ایک بڑا مطلب ایماندار اور بہت ایک معزز نام ہے، اس کو ہم نے ایک برے نام کے طور سے ایک سمبلائز کر دیا ہے مولوی کو۔ تو آج کے مولوی، جو مولوی ایکچولی ہے، وہ صرف مولوی نہیں ہے، بلکہ وہ مولوی وہ ہے جس کو اسلام کا بھی علم ہے اور جس کو دنیاوی تعلیم بھی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ابھی دوسرے پروگرام میں ایک بات ہو رہی تھی بو علی سینا کی، تو بو علی سینا کو اگر دیکھا، اگر آج کے دور میں اگر بو علی سینا 2016 میں ہوتے تو شاید ہم اسے بھی مولوی کا نام دے دیتے۔
اس میں ڈاکٹر ایک بات نازیہ، کر دوں؟ چلیے آپ ایڈ کیجیے، میرا آپ سے سوال بھی. جی، میں اس میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کی بات کی تھی، تو ایکچولی ابھی جو ویسٹرن ادھر جو بھی اسکالرز ہیں اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جیسے نعمان علی خان ہے یا ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، وہ تو انڈیا سے کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری ٹیکنالوجی کو وہ لوگ یوز کر رہے ہیں. وہ لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں اور وہ یہ لوگ ویب سائٹس بھی بنا رہے ہیں اور وہ ساری ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے ایک پروگرام کیا تو ان کی ویب سائٹ کریش بھی ہو گئی. تو یہ ساری جو ہے صرف ویڈیو گیمز کے لیے نہیں بلکہ وہ ان چیزوں کو اسلام کو پھیلانے میں بھی یوز کر رہے ہیں.